अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ वाइज में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी और स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं ज़ैद हुसैन साहब और आरफा नूर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के हवाले से अपना जो बयान दिया था फवाद चौधरी साहब ने और हाल ही दिनों में उनको बड़ी तनकीद की जा रही थी। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने एक और इंकशाफ किया और उन्होंने ये कहा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं हसन हुसैन और उनकी साहबजादी मरियम, ये भी पिछले दौर में सरकारी अखराजात पे फ़ज़ाई सफ़र करते रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि कोई 2.5 करोड़ मालियत बनती है उन अखराजात की और इस हवाले से एक उनको वाजबात की अदायगी का नोटिस भिजवाया जा रहा है साबिक़ जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके और उनके अहल खाना को। अब देखना ये है कि क्या इसको भी नून लीग एक सियासी इंतकाम और इंतकामी कार्रवाई करार देगी और ये मामला किस रुख जाता है। साथ उन्होंने आज ये भी बताया है कि कल जो 8 घंटे की ब्रीफिंग दी गई वज़ीर-ए-आज़म उनके काबीना के चंद अरकान को GHQ में, उन्होंने कहा कि बड़ी पॉजिटिव रही है, बहुत अच्छी रही है और इसके बाद अब कहा यह जा सकता है कि सिविलियन बालादस्ती की इब्तिदा हो गई है। आप गोया कि जो सिविलियन गवर्नमेंट होगी वही फ़ैसले करेगी और बाकी तमाम इदारे उनकी तायीद करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि कल आर्मी चीफ ने यह कहा है कि फ़ौज का इदारा सिविलियन क़यादत के पीछे खड़ा है, जो डिसीजन किए जाएंगे उनको फॉलो करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो ज़ाती ताल्लुकात हैं उनका उसका दौर ख़त्म हो गया, अब रियासत के साथ ताल्लुकात को उस्तवार किया जाएगा। और पिछले दौर में जो कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में कि मोदी के साथ, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ और फिर तुर्किश जो प्राइम प्रेसिडेंट है तैयब एर्दोगान के हवाले से उनके साथ ज़ाती ताल्लुकात थे। उन्होंने कहा है कि अब इस बाब को बंद समझा जाए, अब रियासत के साथ ताल्लुकात होंगे और पाकिस्तान के मफाद को अजीज़ रखा जाएगा। प्रोग्राम के दूसरे से में जिक्र करेंगे हम DPO पाकपतन के तबादले का मामला जो अब असद प्रोटेस्ट केस की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। और आज 3 रुकनी बेंच की जाने से बड़े सख्त सवालात किए गए हैं IG पंजाब से और वो मुतमईन नहीं कर पाए। और बेंच के एक रुकन ने यह भी कहा कि लगता यह है कि उनका तबादला सियासी दबाव की बुनियाद पर किया गया है, इसके पीछे कोई कारकर्दगी या कोई और वजूहात नज़र नहीं आ रही। और ऐसे में कि अगर ये करना भी था कारकर्दगी की बुनियाद पर तो रात कि 1 बजे ये तबादला करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसे भी डिस्कस करेंगे और ये किस तरफ जाएगा और क्या वाकई इसमें अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं तो ज़िम्मेदारों का तयन भी हो पाएगा, उनको सज़ा भी मिलेगी कि नहीं। आगे चल के जिक्र करेंगे गुस्ताखाना खाकों का। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक शदीद एहतजाज हुआ जिसके जो रंग लाया बिलाखिर, और हमने देखा है कि इस हवाले से जो कॉन्टेक्स्ट होने जा रहा था उसे एक तरह से मनसूख कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। और इस हवाले से कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से एक वीडियो पैगाम भी जारी हुआ जिसमें उन्होंने ये कहा कि मामला किसी एक मुल्क का या किसी एक फ़र्द वाहिद का नहीं है बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा का है और इस मामले को OIC के फ़ोरम से उठाया जाना चाहिए, जिसका बड़ा खैर मकदम किया गया। और आज ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा है कि जो इस मामले पर कामयाबियाँ मिली हैं इसका क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। प्रोग्राम के आखिर से में जिक्र होगा 80 लाख तारकीन वतन हम कहें पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क रहते हैं, आज उनको उनके हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। अब ये 80 लाख पाकिस्तानी ज़िमनी इलेक्शन जो होने जा रहे हैं 14 अक्टूबर को, इसमें आप वोट डाल सकेंगे और अपने पसंद के किसी बार को वो अपना राय वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए अब वोट कास्ट किया जा सकता है। तो पहले चलते अपनी टॉप स्टोरी की तरफ। जो पैसे जो खालिस्तन गैर कानूनी लॉगबुक से ट्रेस हुए हैं तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का, इसका बिल जो है वो नवाज शरीफ साहब को भेजा जाएगा। हमारी पॉलिसी जाती पॉलिसी नहीं होगी। जिस तरह नवाज शरीफ, नरेंद्र मोदी, नवाज शरीफ, एर्दोगान साहब, नवाज शरीफ, चाइना के प्रेसिडेंट और बाकी किसी इदारे को, बाकी किसी को कुछ पता नहीं है, ये रियासत की पॉलिसी जैसे नहीं बनती। पाकिस्तान के इदारे वो ना सिर्फ एक पेज पे हैं बल्कि किताब भी एक ही पढ़ रहे हैं। जनरल कमर बाजवा साहब ने बड़ी कैटेगोरिकली ये कहा जिस तरह बाकी इदारे हैं पाकिस्तान में वैसे ही फौज भी हुकूमत का मातहत अदारा है। फौज हर उस पॉलिसी को नाफिज करने की पाबंद है जो सिविल हुकूमत तय करेगी। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। ज़ाहिर साहब वो एक तो नोटिस जारी किए जा रहे हैं 2.5 करोड़ के उन्होंने जो सफरी अखराजात किए हैं, उन्होंने कहा है कि जी उन पर उनको नोटिस जारी किए जाएंगे। लेकिन साथ में उन्होंने जो अहम बातें कल की ब्रीफिंग के हवाले से की हैं
کہ اب ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے بلکہ ریاست کے ساتھ تعلقات ہوں گے. لیکن ماضی میں ہم نے ذوالفقار علی بھٹو یا اس سے پہلے کے ادوار دیکھے, ذاتی تعلقات کو اگر پاکستان کے مفاد میں استعمال کیا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے, اگرچہ وہ پچھلے دور کا ذکر کر رہے ہیں جس میں مودی کے ساتھ یا جنرل چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ تعلقات یا پھر طیب اردوان کے ساتھ ملاقات ہیں, لیکن کہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان تعلقات کو پاکستان کے خلاف یوز کیا گیا ہے یا جو ان کو جو فیورز دیے گئے ہیں بنیادی طور پہ پاکستان کی کاسٹ پہ دی گئی ہیں, ایسا کچھ نہیں بتایا. پھر مجھے سر یہ بھی سمجھا دیجیے گا کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ پچھلے 5 سال کے عرصے میں سول ملٹری ریلیشنز کے اندر جو تناؤ تھا اچانک ختم ہو گئے, اب چیزیں سب ٹھیک ہو گئی ہیں. دیکھیں تھوڑا سا میرے خیال ہمارے وزیر اطلاعات کو اب تھوڑا سی خاموشی اختیار کرنی چاہیے. دیکھیں یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو جب بھی تعلقات ہوتے ہیں کسی اچھے لیڈران کے درمیان اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں کہ انڈیویجول. آپ نے مثال جو صحیح دی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے تعلقات جو ہیں ان کی اس وقت کے جو مختلف حکمران تھے, خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں شاہ فیصل ہوں زمانے میں یا سیریا کے پریزیڈنٹ ہوں, اور لوگوں سے تعلقات تھے. حکومتیں عام طور پہ جو ہے وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ ہی ہوتی ہے. صحیح. مطلب یہ کہ صرف پاکستانی جو دوسرے ممالک بھی جو ہیں وہ اگر آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا کسی خاص جو بھی اس وقت آپ کے سربراہ مملکت ہوتے ہیں جب ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی نوعیت جو ہے ریاست کی ہی ہوتی ہے, ریاست کی پالیسی سے وابستہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ پہلی دفعہ جو ایک سول اور ملٹری جو ہیں وہ قیادت ایک جگہ پہ, میرے خیال تھوڑا سا یہ کافی حد تک ایک ایگزیجریشن بھی ہے. دیکھیں جو بھی حکومت آتی ہے وہ دعویٰ تو ضرور کرتی ہے کہ ہمارے اور فوج کے تعلقات جو ہیں وہ ایک ہی پیج پہ ہیں. میرے خیال میں نے تو آج تک نہیں سنا کسی نے یہ کہا ہو کہ ہم 2 الگ الگ پیج پہ کر رہے ہیں. بیان کی حد تک لڑائی بھی ہو رہی ہوتی ہے تب بھی سویلین حکومت تو یہی کہتی ہے کہ ہم پہ. خواجہ آصف صاحب یہی کہتے رہے کہ ہم صحیح پیج پہ ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ڈفرینسز نہیں ہے. ریٹرک سے ذرا ہٹا جائے. مسئلہ یہ کہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ اس قسم کی جو ہے وہ بات چیت ہونی چاہیے. فوج اور سویلین حکومت کے درمیان مانگی بہت ضروری ہے, لیکن اس کو اس طرح سے بیان کرنا کہ پہلی دفعہ کوئی تاریخ میں پاکستان کی یہ چیز ہو رہی ہے, اس کو تھوڑا سا اجتناب برتنا چاہیے کیونکہ اس سے پھر ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. دوسری بات ہے کہ ابھی تو ابتدا ہے, اچھی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہوگی کہ تھرو آؤٹ پالیسی آپ کی جو ہے وہ اس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے کیونکہ ہمارے یہاں جو ایک سب سے بڑی بدقسمتی اس ملک میں رہی ہے خاص طور پہ خارجہ پالیسی اور نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے, جس کی وجہ سے ہم اپنا جو بھی ہماری سوچ ہے یا ہماری جو ویوز ہیں اب کسی پہ جب ہم بات چیت کرتے ہیں کسی اور ممالک سے تو اس میں ہمیشہ رکھنا یہی پڑتا ہے کہ فوج کی پالیسی کیا ہے اور آپ کی سویلین حکومت کی پالیسی کیا ہے. یہ تو اچھی بات ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی ابھی ہم اس کو اسی حد تک رکھیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں گے. اب یہ تاریخ میں پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ ان چیزوں کا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری ذرا تھوڑی سی یہ بھی زیادتی ہے کہ ایک طرح جو آپ بات کریں ریاست سے ریاست کے تعلقات کی, کہ آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو انسٹیٹیوشنلائزڈ ہونا چاہیے, اور پھر آپ دوسری وہ بریتھ میں کہیں کہ پہلی حکومتیں جو پچھلی آئی تھیں ان کے تو بڑے برے تعلقات تھے, ہمارے اچھے ہیں. تو یہ پھر آپ کیا کریں, آپ پھر پالیسی کو یا انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کو یا ریلیشن شپ کو انڈیویجولائز کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ہیں تو تعلقات اچھے ہیں, نواز شریف صاحب تھے تو برے تھے. تو یہ اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے. اور یہ کیونکہ کل کو جب مسائل ہوں گے, کیونکہ ایشو یہ ہے کہ سول ملٹری گیپ اگر ہے تو وہ انسٹیٹیوشنل ہے, وہ اسٹرکچرل ہے. وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ نواز شریف صاحب کا کسی سے گزارا نہیں ہے یا جنرل کیانی کا کسی سے گزارا نہیں ہے. لیکن عارفہ اگرچہ آپ نجومی نہیں ہے لیکن کیا فورسی کر رہی ہیں, کیونکہ ایکسٹرنل جو معاملات ہمارے بالخصوص افغانستان, پھر انڈیا اور ساتھ میں انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات, آپ کو لگتا ہے کہ یا تو جو وہ بتا رہی ہیں فوجی قیادت کنونسڈ ہو گئی سول قیادت, یا پھر یہ جو بتا رہے ہیں ان کو لگا کہ بالکل ٹھیک ہے اور اب تبھی آپ سیم پیج پہ آ گئے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ دیکھیں, میرا جہاں تک خیال ہے کہ جو پرابلم جہاں سے گیپ بڑھتا ہے یا جہاں ٹینشن ہوتی ہے سول ملٹری پہ, وہ عموماً میرا ذاتی خیال ہے کہ ڈومیسٹک ایشوز پہ ہوتا ہے. فارن پالیسی جو ہے پھر اس کی ایک ریفلیکشن ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ مطلب کہ کوئی گیپ ہوگا بٹوین واٹ دی آرمی از تھنکنگ اینڈ واٹ دا پی ٹی آئی گورنمنٹ از تھنکنگ آن انڈیا اور افغانستان, یہ بات کے ایشوز ہیں. جو مسئلہ ہمیشہ عموماً شروع ہوتا ہے وہ
وہ ڈومیسٹک پالیسیز سے شروع ہوتا ہے. تو ابھی تو ڈومیسٹک پہ تو کسی زمانے میں خان صاحب کہتے تھے کہ طالبان کو یہاں پہ آفس کھول کے دینا چاہیے, ان کے ساتھ ڈائلاگ ہونے چاہیے, اس طرف تو آپریشن چل رہے ہیں, وہ آپریشن تو چل رہے ہیں. میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں جب مسئلہ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے سچ نہیں ہوتا کہ جی مودی کے کوئی تعلقات ہیں. جبکہ میں ایک اور یہ بھی بات کہنا چاہوں گی کہ یہ کہنا کہ انڈین پرائم منسٹر کے کوئی ذاتی تعلقات تھے نواز شریف صاحب سے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ ان کا کوئی ایسا کوئی تاریخ اردوغان صاحب کے ساتھ بالکل تھے, اور وہ پنجاب کی حکومت کے پچھلے 5 سال میں ہم نے دیکھا چائنا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی نہیں تھے. اور مطلب کہ ایک دفعہ وہ گرینڈ جسچر انڈین پرائم منسٹر کا تھا کہ وہ آ گئے نواسی کی شادی پہ اور وہ پہنچ گئے, بٹ یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی کہ ان کی کوئی پیچھے سے انویٹیشن چل رہی تھی. وہی بالکل صحیح بات ہے کہ جو ہے ہم کو یہ کہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ آپ کو خارجہ پالیسی کو آگے نہیں بڑھاتی. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ کے جب خاص جو نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی ہے یا فارن پالیسی کے حوالے سے ہے تو آپ کو ایک ڈائلاگ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. یہ کوئی پاکستان کی کچھ خصوصیت نہیں, پاکستان میں شاید یہ مسئلہ زیادہ وہ بن کے آیا ہے کیونکہ اس کی کچھ نوعیت, تاریخی نوعیت ہے, کچھ سیاسی نوعیت بھی ہے, جس میں سول اور ملٹری کے تعلقات جو ہے وہ ایک حد تک جتنے ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے. لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پالیسی بھی مرتب کی جائے. مسئلہ یہ نہیں ہوتا, جب ایک پیج کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں مسئلہ یہ نہیں آتا ہے کس کی پالیسی ہے. جو بھی پالیسی بنتی ہے بننی چاہیے وہ ایک قومی پالیسی ہونی چاہیے. جب اس میں ہم اجتناب کرتے ہیں کہ بھئی ایک کتاب 2 کتاب, ایک تو کتاب کی باتیں ختم کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ کو یعنی جب اس پہ بات کرتا ہم ایک پیج پہ ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود ایک غلط طریقہ ہے کہنے کا. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ایک قومی پالیسی بننی چاہیے, اور جب قومی پالیسی بنائی جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے یہ پوری طرح آتی ہے جو بھی اس وقت حکومت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ جب وہ پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں, جو پروسیجر ہوتا ہے یا پروسیس چل رہا ہوتا ہے, اس میں آپ کو دوسرے اداروں کی انپٹ لینی چاہیے. تو یہ جو یعنی بات بھی کرنا کہ ایک ہی کتاب پہ بذات ہے ایک غلط فہمی کا موجب بنتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو فریزز استعمال کرنا اس کو ہونے نہیں چاہیے. لیکن بریک کا کارن ہے کہ ایک جملہ آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان کے مفاد میں بہت ساری چیزیں بالخصوص ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ, آپ کو لگتا ہے کہ اب شروع ہو پائے گا, کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو قومی پالیسی لے کے چل رہے ہیں. ہاں نہیں, بٹ وہ جو پائپ لائن کا ایشو ہے اس کے اندر اور بہت سی چیزیں ہیں. وہ سول ملٹری ایشو میں تو کبھی بھی نہیں آیا, اس کے اندر تو ہماری اور ایکسٹرنل ریلیشن شپ ہے. کہیں سے دباؤ آتے تو تب یہ آگے نہیں بڑھ پاتے, اب دباؤ نہیں ہوں گے. نہیں, وہ دباؤ کا تعلق سول ملٹری سے کیسے ہو گیا؟ میں اس طرف نہیں, لیکن اگین قومی پالیسی کی بات کر رہے ہیں, پاکستان فرسٹ کی بات کر رہے ہیں. قومی پالیسی آپ جتنی مرضی بنا لیں, چاہے سویلین حکومت اور ملٹری حکومت ایک پیج پہ بھی ہو یا ملٹری ہو. عارفہ, ایران کی طرف سے صرف ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, ایران کی پائپ لائن کا مسئلہ صرف دونوں ملکوں کے درمیان نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ جو ایران کے اوپر سینکشن لگا تھا اس کے حوالے سے بھی بات آتی, تو اب تو سینکشن اور لگ رہے ہیں تو مشکل ہو جائے گا. ایکسٹرنل پریشر سے کوئی تعلق. چھوٹا سا بریک اور پھر ڈی پی او پاک پتن کا تبادلہ کیسے ہوا, کیا واقعی کارکردگی وجہ تھی یا پھر کوئی سیاسی دباؤ تھا؟ چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. سر, سپریم کورٹ میں تو رضوان گوندر صاحب ڈی پی او پاک پتن جو سابقہ تھے اب تو ٹرانسفر ہو گئے, انہوں نے آگے بتا دیا کہ جی مجھے کہا گیا تھا کہ جائیں ان کے ڈیرے پہ عطا ملکہ صاحب کے اور معافی مانگ لیں. اور معاملات کیا ہیں وہ بھی آجی صاحب بتا رہے ہیں کہ جی یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ روکا نہیں گیا, ہار گیا تھا, اور وہاں پہ عطا ملکہ صاحب کو یہ کوئی فالو کر رہے تھے, انہوں نے منع کیا, بلکہ ایک جگہ پہ روکا, رکے نہیں ہیں, بعد میں پیچھا کیا انہوں نے جا کے ان کو. تو جرائم کتنے بڑے نہیں ہیں, بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وجہ نہیں ان کو ٹرانسفر کرنے کی, کیونکہ کارکردگی ان کی ٹھیک نہیں تھی, اس لیے رات 1 بجے جا کے ان کا ٹرانسفر کرنا پڑا. اس سارے معاملے میں بھی حاجی صاحب کو کچھ پتہ نہیں ہے. ان کے جو پی ایس ہیں چیف منسٹر کے, وہ احکامات جاری کر رہے ہیں,
وہی بلا رہے ہیں, وہی احکامات دے رہے ہیں, آج صاحب کو کا پتہ نہیں. بات یہ ہے کہ یہ اتنا مسئلہ وہ ہو گیا کہ ایک کا ورژن, ایک نے یہ کہا, دوسرے نے یہ کہا. اس پورے انسیڈنٹ کے آپ 50 دفعہ سن لیں کسی بھی پروگرام میں تو ہر کی اپنی اپنی ایک الگ توجہ سمجھ آتی ہے. لیکن جو آج جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں ایک نیا ٹوسٹ بھی آیا. اب اس میں جو انہوں نے کہا کہ مجھے باہر سے, ملک سے باہر سے بھی فون آئے, ملک سے کالز آئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایس آئی کی بات بھی کی کہ آئی ایس آئی کی طرف سے کال آئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اتنے سارے آفیشلز کا نام دے رہے ہیں کہ انہوں نے بھی کہا کہ معافی مانگ لو, ڈیرے پہ چلے جاؤ, یہ کر لو, وہ کر لو, تو دیر از سم تھنگ ٹو اٹ. مطلب یہ ہے کہ ایک سمپل سی چیز نہیں ہے جو پہلے نظر آ رہا تھا کہ اس نے, لیکن اس میں جو ان کا اور ورژن بھی آتا ہے کہ اس خاتون کے ہاتھ بھی پکڑا گیا. یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی اور یہ بات صاف ہونی چاہیے کہ اصل واقعہ کیا ہے. دوسری ایک اور جو بات آتی ہے کہ یہ ضرور ہے کہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جس میں سب تک کنفرمیشن ہو گئی ہے, یہ گجر صاحب کون ہے. مطلب گجر صاحب, اور ایک اور جو سب سے بڑی بات آتی ہے کہ کیا پڑی ہے چیف منسٹر کو کہ اگر یہ معاملہ پولیس کا تھا, ادر معاملہ یہ لوکل تھا, تو اس کو صرف آئی جی کی سطح پہ اس چیز کو حل ہونا چاہیے تھا. چیف منسٹر صاحب جو میٹنگ بلاتے ہیں 10 بجے رات کو, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی گجر صاحب بھی احسن جمیل گجر صاحب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تعارف کرا کے جو میرے بھائی ہیں, یہ بھائی جو بھی ہیں, بھائی ہیں, چاہے ان کے بھائی کے بھائی ہیں یا چچا ہیں, جو بھی ہیں. مسئلہ یہ کہ ایک سرکاری کام ہے یہ, اور چیف منسٹر کی اب یہ چیز ہو گئی ہے کہ وہ ان معاملات پہ بھی جو ہے براہ راست ملوث ہوں گے. یہ چیزیں بہت ختم کرنی پڑیں گی. دیکھیں ایک یہ بات آتی ہے کہ یہ تو اس سے بھی زیادہ صورتحال خراب نظر آ رہی ہے اگر یہ چیز ساری ثابت ہوتی ہے, تو اس پہ بھی جو ہے جو کہ ہم شہباز شریف صاحب کو کہا کرتے تھے کہ ہر چیز میں وہ خود مداخلت کرتے ہیں, اور RFI سے بڑھ کے وہ کہتے ہیں KPK میں غیر سیاسی کیا تھا, آئی جی کو کوئی فون نہیں کر سکتا تھا. یہاں پہ چیف منسٹر کا PSO ڈائریکٹ کال کر رہے DPO کو کہ بھائی جان ادھر آؤ ذرا, پھر رات کو کال کر کہتا ہے کہ آپ کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. آئی جی کو پتہ نہیں ہے یہ کس قسم کی غیر سیاسی پولیس ہے. نہیں دیکھیں, آئی تھنک اس میں سب سے بڑا ایشو تو یہی ہے کہ ایک طرف تو وہی ہے کہ ابھی تک PTI نے جو ہم سے وعدے کیے تھے یہ اس کے بالکل برعکس ہر چیز جا رہی ہے. مگر دوسری چیز وہی ہے کہ پنجاب کے اندر پولیس کی ریفارم کی کتنی ضرورت ہے, کیونکہ جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ سارے واقعے میں جو سب سے بڑی وہ یہی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ آئی جی نے کیا کہا, چیف منسٹر نے کیسے کیا. سنا ہے کہ آئی جی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی ون آف دا ریزنز از کہ جو کیا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ CM ہاؤس چلے گئے ہیں, مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ واقعہ یہ ہوا ہے. تو کہ جو واقعہ ہے وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ نیشنل میڈیا پہ چل رہا تھا اور آئی جی صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا. سو یو نو اٹ جسٹ شوز کہ پولیس کی ریفارم کی کتنی ضرورت ہے. اور اس وقت تو اب چیف منسٹر صاحب پہ بھی سوالات اٹھنا شروع ہو جائیں گے کہ ان کی پارٹی کا جو وعدہ ہے کہ ہم پولیٹیسائز نہیں کریں گے پولیس کو اور ہم کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ کریں گے, وہ کیسے ہوگا اگر وہ خود ہی اپنے پہلے ہفتے کے اندر. ایک سوال میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ جو شخص اس جگہ پہ تھا ہی نہیں اسے کیوں کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگے. سر DPO تو تھا ہی نہیں وہاں پہ. اس کو چھوڑ دیں. اصل جو چیز جو ابھی مجھے زیادہ مجھے لگ رہی ہے کہ جو آپ نے ابھی آئی جی پولیس کا کہا کہ مجھے پتا بھی نہیں تھا اور وہ جو ہے آئی جی پولیس اپیرنٹلی نے پہلے بھی یہ کہا تھا, جب میں جسٹ ٹو گیو یو دا ڈیٹیلز, کہ پہلے بھی آئی جی پولیس نے یہ بات کی تھی سپریم کورٹ کے واقعے سے پہلے. انہوں نے کہا جی ان کو ٹرانسفر اس لیے کیا گیا کہ جب یہ واقعات ہوئے وہ مزار جانے والا اور چیک پوسٹ والا, تو ہمیں بتایا نہیں گیا, کیونکہ اگر ہمیں بتایا جاتا تو ہم ہینڈل کر لیتے. اور اب انہوں نے اپیرنٹلی سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ CM ہاؤس یہ زیادہ خطرناک ہے, زیادہ جو ہے سنگین ہے کہ آپ جو ہے چیف منسٹر صاحب یعنی ایون جو ہے بغیر کسی آئی جی کو بتائے ہوئے وہ براہ راست ان کو طلب کرتے ہیں, ایک SP کو طلب کرتے ہیں, اور آپ ایسا لگتا ہے کہ مذاکرات کروا رہے ہیں, دوستی کروا رہے ہیں. یہ تو سب سے بڑا ایک اسکینڈل بن کے آتا ہے جس میں چیف منسٹر کی بات آتی ہے. دیکھیں اگر یہ بات صحیح ہے, موجود پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے چیف منسٹر کے ساتھ کھڑا ہوں. سر بہت کھڑے ہوں, عمران صاحب اگر کھڑے رہتے ہیں تو پھر ان کی حکومت کو بھی بڑا مسئلہ رہے گا اگر یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ اچھی بات ہے یہاں پہ آگے سپریم کورٹ میں ہم بہت زیادہ تنقید بھی کرتے رہے کہ یہ مسئلہ کیوں اٹھا, لیکن آج ضرورت پڑ گئی ہے کہ اس چیز کو حل ہونا چاہیے. کیونکہ اگر اب جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایون آئی جی پولیس کے بھی بالا تر کوئی مفاہمت کی گجر صاحب اور یہ آپ کے جو ہیں چیف منسٹر صاحب گجر صاحب دس از ورس دین اے ٹرائبل سسٹم. نہیں یو سی اس کے اندر جو اگین وہی انسٹیٹیوشن کی بات سے جو ہوتا ہے کہ اگر ایسا واقعہ جو یہ کہہ رہے ہیں ہوا ہوگا, کیونکہ اب تو سبھی کہہ رہے ہیں کہ بدتمیزی کی گئی یہ وہ,
اگر کہیں بھی دنیا میں ہوتا آپ کو لگا ہے کہ پولیس آفیسرز نے کوئی بدتمیزی کی تو دیٹ اپالوجی نیڈس ٹو کم فرام دا ڈپارٹمنٹ. یہ طریقہ کہ آپ ایک ڈی پی او کو کہہ رہے ہیں کہ ہن تسی جاؤ تو تسی معافی منگو, یہ ٹرائبل سسٹم کا اور فیوڈل سسٹم ہے نا. کیونکہ انسٹیٹیوشن ہے تو ذمہ داری اور غلطی انسٹیٹیوشن کی ہوتی ہے, اس کے اندر کام کرنے والے انڈیویجولز کی نہیں ہونی چاہیے, اسپیشلی اس لیول پہ. ایک اور بات بہت بڑی چیز ہے نا, جیسے امریکہ میں ہوا کہ پولیس آفیسر نے گولی مار دی تو اس کو اب سزا ہوئی ہے, وہ ایک مختلف چیز ہے. ایک اور بات بھی, آج عمران خان صاحب نے سنا یہ جو پریس کانفرنس کی, اس میں کہا کہ یہ بزدار صاحب بہت ہی بہادر آدمی ہیں. مائی گاڈ, ایکچولی اگر یہ بہادری دکھا رہے ہیں تو آپ جو ہے جس چیز کا دعویٰ کرتے رہیں پھر اس سے پیچھے ہٹیں. آپ جو ہیں اس طرح سے نظام چلانا چاہتے ہیں جو کہ ورس فارم جو ہے آپ کی ایڈمنسٹریشن کی وہ چلانا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے کہ آپ سسٹم کو ریفارم کرنا چاہ رہے ہو, ایک شخص سسٹم کو وائلیٹ کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ دلیر آدمی ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ منڈے کے دن پھر اس کیس کی سماعت ہوگی سپریم کورٹ میں. عطا مانیکا صاحب, احسن گجر صاحب اور کرنل طارق صاحب بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے, ان کو بلایا گیا ہے. اور ساتھ میں وہ بیرون ملک سے آنے والی کالز بھی ٹریس ہوں گی کہ نہیں, کہ وہ شخصیات کون تھی جو کہہ رہی تھی ڈی پی او کو کہ جا کے معافی مانگ لیں. چھوٹی سی بریک کے بعد گستاخانہ خاکے جن کے حوالے سے ایک جو کانٹیسٹ ہونے جا رہا تھا نیدرلینڈ کے اندر منسوخ ہو گیا ہے. اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ معاملہ ایک کسی ملک کا نہیں ہے بلکہ پوری مسلم امہ کا ہے, اس معاملے کو ایسی کے فورم سے اٹھانا چاہیے. کتنی اچھی تجویز ہے اور کیا 57 اسلامی ملک اس کو لے کے آگے بڑھیں گے کہ نہیں, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. جو ہالینڈ کے اندر خاکے نکلے جنہوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی, یہ ہم سب کا مسئلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے دل میں رہتے. جب کوئی بھی ان کی شان میں گستاخی کی جائے سارے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. ساری مسلمان دنیا OIC کے پلیٹ فارم سے مل کے یونائٹڈ نیشنز میں بتائے کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے جب بار بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کل سر سٹیٹمنٹ آئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے, انفیکٹ بڑی انکریجنگ تھی. انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو گستاخانہ خاکے جو اگرچہ وہ کانٹیکسٹ جو ہو رہا تھا منسوخ ہو گئے جو نیدرلینڈ میں ہو رہا تھا, بٹ کل ایک جو اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آئی ہے کہ اس معاملے کو کلیکٹیولی اٹھانا چاہیے OIC کے فورم سے, اور تمام اسلامی ممالک کو چاہیے ایک مؤثر وائس کے ذریعے. میرے خیال میں تجویز تو بڑی اچھی ہے. بنیادی طور پہ دیکھا جائے کہ اگر کسی ایک ملک کے اندر کوئی پروٹیسٹ صرف ہوتے ہیں یا کوئی ایک ملک اس کو اٹھاتا ہے تو شاید اس کو اتنا سیریسلی نہ دیکھا جائے. اگر OIC کے فورم سے چیزیں اٹھائی جاتی ہیں, پھر UN میں لے کے جاتے ہیں اگر اسلامی ممالک, تو میرے خیال میں اس معاملے کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اچھی بات ہوئی کہ یہ چیز ختم ہو گئی, کیونکہ اس کے اثرات بہت زیادہ پڑتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے. پچھلی کئی دفعہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ پاکستان میں کیا ہوا, اس کا کتنا زبردست ریئیکشن. لیکن ہماری ایک عجیب سی بھی ہے کہ یہ ٹھیک ہے, ایک ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ بات عمران خان صاحب نے صحیح کی کہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے بلکہ تمام مسلمان ممالک کو ان کو بھی کرنا چاہیے تو جا کے کوئی بات بنتی ہے. لیکن ہمارے یہاں تھوڑا سا میں اس پہ اور بات کروں کہ یہ حساس معاملہ ہے, سب کو یہ پڑتی ہے, لیکن پھر اس کے اوپر جو ہم احتجاج جو کرتے ہیں تو اس میں بھی کم از کم احتجاج کا عنصر ہونا چاہیے تاکہ اس میں, لیکن ہم جو ہوتی ہے کہ ایک دم سے جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی ملک کے خلاف اپنی جو لوگوں کو تکلیف دینے جا رہے ہیں, تکلیف یا جو ہے مظاہرے. ایک بات سنیے, یہ لبیک کے نام کیا مولانا رضوی صاحب نے جو دھمکی دی تھی کہ میں اسلام آباد میں مارچ کروں گا, اس سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ اپنا پروٹیسٹ ضرور کریں. اور میرے خیال یہ کہ اس میں اور بات بھی تھی کہ یہ ساری چیزوں پہ آپ کی پارلیمنٹ نے ایک متفقہ ایک فیصلہ بھی کیا تھا, تو حکومت کو یہ کرنے دیں, حکومت کا کام ہے یہ کرنے کا, اور جس کو ٹیک اپ کرے. آپ جو جا کے ہر چیز میں جو یہ جو جلوس اور جلسے نکال کے جو ہیں آپ ایک اس کاز کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. ہمارے وہی بات آتی کہ پہلے بھی ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں جلوس نکلا, اتنی توڑ پھوڑ مچی اور آگے لگا دی بس میں, یہ کر دیا. تو آپ اگر اسلام آباد میں آ کے جو ہے اپنا دھرنا ڈالتے
تو اور دھرنے کے جو ہے نقصان جو ہے وہ کس کو ہوتا؟ پاکستان کو ہوتا، تو اس کے لوگوں کو ہوتا، اس کے لوگوں کو ہوتا. لیکن عارفہ انفیکٹ یہ کوئی عام شخص نہیں تھا. ہالینڈ کی پارلیمان کے انتہائی دائیں بازو کے ایک پارلیمنٹیرین ہے جو یہ سارا معاملہ کروا رہے تھے. اس ہائیسٹ لیول پہ لا کے لوگ اگر اس طرح کی چیزیں کریں تو کیا لگتا ہے آپ کے پیچھے کیا مطلب ہے، کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس کو آپ کہیں گے کہ کسی کے آپ اعتقاد کو آپ جا کے زخم پہنچائیں، ان کو تکلیف دیں؟ دیکھیں اب ویسٹ کے اندر جو کلچر ایک ہے پولیٹیکل اور سوشل، وہ ہمارے سے بہت فرق ہے. عمران خان صاحب نے بھی اپنی اسپیچ میں یہی بات کی تھی. اب ہمیں کوئی چیز اچھی لگے یا نہ لگے مگر ادھر ہمارا زور نہیں چلتا. تو اب ہم یہ بات کریں کہ وہ انہوں نے یہ کیوں کیا یا نہیں کیا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور جیسے کہ کہا تو آئی وش کہ یہی بات جو زاہد صاحب نے کی کہ اب حکومت یا عمران خان صاحب نے جتنی بات کی تھی اس میں یہ بھی تھوڑا سا اضافہ کر دیتے اس بات کا کہ اگر انڈیویجولی کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر ملک کے اندر اس طرح کے احتجاج بھی نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ وہی بات کہ اس سے آپ لوگ تو لاہور کی ڈیمونسٹریشن کی بات کریں، آپ بھول گئے کہ ایک دفعہ اسلام آباد میں بھی یہاں ہوئی تھی اور سرینا کے قریب کیا حشر ہوا تھا، وہ پہنچ گئے تھے. بالکل. سو یہی ہے، اور اس میں ہماری سیاسی جماعتوں کو کہیں نہ کہیں زیادہ ایک سٹینڈ لینا پڑے گا، کیونکہ احتجاج ایک پولیٹیکل ایشو پہ تو سمجھ آتا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت کر رہی ہے یا لوگ کر رہے ہیں کوئی ایسے ایشو پہ جس پہ آپ نے حکومت پر پریشر ڈالنا ہے. مگر احتجاج کرنا کیونکہ یورپ میں کچھ ہو رہا ہے، اس سے نہ تو ان کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے، اور جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ نقصان جو ہوتا ہے وہ پاکستان کا ہوتا ہے، کیونکہ انکنوینئنس ہماری زندگی ہوتی ہے، توڑ پھوڑ ہماری ہوتی ہے، جو امیج باہر پہنچ وہ بھی بالکل اچھا نہیں ہوتا. سو ان کو مطلب کہ یہ جو سپیچ انہوں نے کی بہت اچھی تھی. آئی ایم گلیڈ کہ ایک پرائم منسٹر کہ میں یہ ہمت تھی یہ کہنے کی کہ بھئی دیکھیں ایک ہم ملک کچھ نہیں کر سکتے، انسٹیڈ آف سیئنگ کہ ہم کچھ کریں گے. اور شکر ہے انہوں نے اس کی بات نہیں کی جو وہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ایکسپیل کر دیں آپ ایمبیسڈر کو. بٹ کاش وہ یہ بھی کہتے کہ فائدہ ان احتجاجوں کا کوئی نہیں ہے اگر آپ ملک کے اندر کرتے ہیں. وہی بات آتی ہے کہ جب آپ نے رائٹ ونگ کی بات کی، رائٹ ونگ کافی وہاں پہ ابھرا ہے مغرب میں، اور اس کی جو ہے بعض چیزیں جو ہیں، بعض ایکشن جو ہیں بڑی پرووکیٹو بھی ہیں، اور ایک لحاظ سے مسلمانوں کے خلاف بھی چیز آتی ہے. تو اس کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ بھی، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہالینڈ کی پوری سوسائٹی ایسا یا پوری پارلیمان ایسا نہیں ہے، نہ گورنمنٹ کی اس کی حمایت حاصل تھی. ایک اقلیت اگر کہہ رہے تو اس کو اس انداز میں دیکھنا چاہیے. ہمارے یہاں بھی بڑی صحیح بات کی ہے سر آپ نے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ذکر ہوگا 80 لاکھ تارکین وطن پاکستانیوں کا جن کا ووٹ کا حق مل گیا، اور 14 اکتوبر کو جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں صوبائی اسمبلیوں پر، قومی اسمبلی کے نشستوں پہ، اس میں آپ اپنا ووٹ ڈال پائیں گے. کتنا اہم ہے، چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. پاسپورٹ جاری کیا جائے گا سسٹم میں، اس کے تحت وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، اور وہ ووٹر پاسپورٹ جو ہے 14 اکتوبر سے پہلے مناسب وقت جو بھی کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا وہ آپ کے ای میل ایڈریس پہ جو رجسٹرڈ ووٹر ہوں گے ان کو پاسپورٹ جو ہے وہ دے دیا جائے گا. ظاہر صاحب 14 اکتوبر کو قومی اسمبلی کی 11 نشستیں اور 26 نشستیں صوبہ اسمبلی کی، اور پہلی بار جب بیرون ملک پاکستانی ووٹ کاسٹ کریں گے تجرباتی بنیاد پہ ہیں، نائکا پر جن کے پاس مشین ریجیبل پاسپورٹ ہے، آن لائن رجسٹریشن ہوگی، ووٹ کاسٹ کریں گے، اور اگر ٹھیک رہا ایکسپیریمنٹ تو اس کو کنٹینیو کیا جائے گا، ورنہ پارلیمنٹ اگر اپروو نہیں کرتی تو ختم کر دیا جائے گا. لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا بھی جو سافٹ ویئر ہے وہ نادرا ڈیولپ کر رہے ہیں، وہ نادرا جس کے اوپر RTS کو لے کے پہلے الزام ہے کہ یہ کس کا بوگس قسم کا سسٹم بنایا تھا، اور جو ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم تھا بیٹھ گیا، اسی کو بنیاد بنا کے نون لیگ بھی، پیپلز پارٹی سب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے اندر دھاندلی ہوئی ہے. وہی ادارے اس حوالے سے بھی اب بنایا گیا. دیکھیں یہ تو اب فیصلہ ہو گیا ہے، پھر سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا ہے کہ ان کو ووٹ کا حق دیا جائے. یہ اچھی بات ہے کہ اس کو ضمنی انتخابات میں اس ایکسپیریمنٹ کو کیا جا رہا ہے، ورنہ یہ ہے کہ آپ براہ راست اگر عام انتخابات میں اس کا کرتے تو پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں. میرا خیال یہ کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر جو ہے آگے سوچا جائے گا. تو میرا خیال یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے کیا نتائج نکلتے ہیں، اور اسی کے ذریعے معلوم ہوگا کہ یہ پریکٹیکل ہے یا نہیں ہے. جی بیکاز آئی تھنک اس کی پریکٹیکلٹی جو ہے اس کے اوپر جو یہ آپ نے RTS کی بات کی، کیونکہ اگر یہ بائی الیکشن میں سپوز ایک اچھا بھی رہتا ہے تو
بائی الیکشن میں اور جنرل الیکشن میں اتنا فرق ہوتا ہے, اور آپ سوچیں کہ اس وقت کیا لوڈ ہوگا اس سسٹم میں جس کے تھرو یہ ریزلٹس وہ ووٹ کر رہے ہوں گے اور سبمٹ کر رہے ہوں گے, الیکٹرانکلی ہوگا اور کوئی ایک ویب سائٹ چانسز آر ہوگی جدھر وہ ہو رہے ہوں گے, تو وہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ سسٹم پھر بیٹھ جائے. سو آئی تھنک یہ ابھی اتنی کوئی اس کے اوپر ہمیں ایکسائٹمنٹ یا کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ یہ اس وقت ٹرائی تو ہو رہا ہے, سپریم کورٹ کا بھی اس پہ فیصلہ ہے, بٹ ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی کوئی خاص اس پہ اتنی کوئی کنسنسس نہیں ہے کہ یہ اعتراض کر رہی ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ بھی کر رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان کے جو سینسٹیو ڈیٹا ہے وہاں تک کسی کو ایکسیس نہ مل جائے, وہ اٹھانا لیا جائے, تو اس لیے اس کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کا انٹرسٹ ہے ان کے خیال میں, جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے, تو انہوں نے تو جب الیکٹورل ریفارمز ہوئے تھے تب بھی ان کا جو ایک نوٹ تھا ایٹ دی اینڈ وہ یہی تھا کہ اوورسیز پاکستانی کہ کون سا حساس معلومات جو ہے مل جائیں گے دوسرے ممالک کو. مطلب یہ آپ جب یہاں پہ سفر کرتے ہیں تو آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے, ہر چیز جو اس کی امیگریشن ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہاں پہ آپ کو دوسرے ممالک تک اس کا ہوتی ہے. تو خیر یہ تو اس قسم کی بات غلط, لیکن اس میں تھوڑی سی کمپلیکیشن تو ہے نا. یہ پارلیمنٹری الیکشن کی ہم بات کریں, پریزیڈنشیل الیکشن کی ہوتی ہے تو ایک ہی ہوتا ہے, اس میں کوئی جہاں پہ بھی ہے کوئی کسی کانسٹیٹوئنسی میں جس کا ووٹ ہوگا کسی کا کس میں, یہ بڑا کمپلیکیٹڈ, آئی ڈونٹ نو ہاؤ دے آر ورکنگ آن اٹ. یقیناً, اور ساتھ میں اگرچہ آج حکومت نے یہ کہا ہے کہ آرٹی سسٹم کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں, اس کو پورا کرنے کے لیے چیئرمین نادرا کو عہدے سے ہٹانا چاہیے, بٹ ترجمان نادرا کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ آرٹی سسٹم آخری وقت تک ٹھیک چلتا رہا ہے, اور بالخصوص ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم سے اس کو کوئی تعلق نہیں, ایک علیحدہ نظام تھا, اور اس کے فورینزک وہ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے اس کے جو وہ ہے تحقیقات اس کے لیے بھی وہ تیار ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ان کے اینڈ پہ کوئی فالٹ نہیں تھا جو آر ٹی سسٹم کے حوالے سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں. آج کے شو میں اتنا ہی, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.